बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें और तज्ज़िये आपके सामने रखता हूं उसकी तफसील में। इमरान खान का एक बड़ा दुश्मन जिसे इमरान खान जलसों में काफ़ी दफ़ा याद भी करते थे, मुख्तलिफ नाम भी लेते, छेड़ते भी थे, खुफिया अदारे में से उसे निकालने की यह बड़ी खबर है। मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं की जा रही। क्या ये ग्रीन सिग्नल है? इमरान खान के मुखालिफ भी थे, तो इस वजह से क्या ये बर्फ़ पिघलने जा रही है? मुज़ाकरात का पहला ग्रीन सिग्नल है। खान और बुशरा बीबी दोनों में से एक की रिहाई की खबर जल्द आएगी। तरीकाकार क्या बनाया जाएगा, इस पर सोच विचार हो रही है। और रिहाई का महीना जून हो सकता है। उसकी मैं आपको बड़ी दलील और सबूत देता हूँ कि जून के महीने में क्यों इनमें से एक की रिहाई लाजमी है। राना सनाउल्लाह मुज़ाकरात और एस्टेब्लिशमेंट की गारंटियाँ क्यों दे रहे हैं सामने, नवाज शरीफ क्यों बोल रहे हैं। हुकूमती मसाइल, मुल्क के मामलात इस वक्त बहुत बिगड़ चुके हैं। गंदम का बहरान, बिजली के बिल, IMF की मजीद महंगाई, सनती बंदिश, अपोजिशन की तहरीक और सबसे बढ़कर अमरीका का अभी जो मामला और इलेक्शन है। आसिफ जरदारी भी क्या कुछ दिन के मेहमान रह गए हैं। एहतशाम अब्बासी की जो खबर है उस पर मैं अपना तज्जिया ज़रूर दूंगा, राय ज़रूर दूंगा। आरिफ अलवी भी कराची में सियासत में एक्टिव हो चुके हैं। इमरान खान की रिहाई पर जो तहरीक इंसाफ का ट्रेन मार्च, अवाम का वालियाना इस्तकबाल और ग्रास रूट लेवल पर तहरीक इंसाफ दोबारा एक्टिव हो रही है। शेर अफजल का मामला भी सेटल हो गया। सोशल मीडिया, इंटरनेट बंद करने का अवाम ने तोड़ भी निकाल लिया। और पेशावर बार के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप कर लिया मुकम्मल। और PTI में वापसी की बात और बड़े ओहदे की बात भी है। तहरीक इंसाफ पंजाब में क्या बड़ी जिम्मेदारियां बांटी जाएंगी। और अभी जो जज बाबर सत्तार है उनके बारे में सोशल मीडिया की जो मुहिम थी, हाई कोर्ट ने वो वाकई वाड़ दी हकीकी मानों में। उसकी मैं तफसील आपको बताता हूँ, बल्कि उसी से शुरू करता हूँ। जज बाबर सत्तार का जो मामला था, आपको पता है इससे पहले मज़ाहिर नकवी, एजाजुल हसन, साकिब निसार, ये पेशावर हाई कोर्ट के जजेस, जस्टिस शाहिदा, इन सब लोगों के बारे में किरदार कुशी की मुहिम चली। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह अंदाज में अलामिया जारी किया। बाबर सत्तार पाकिस्तानी शहरी हैं, इनकी जायदाद अमेरिका में मौजूद है। पाकिस्तान में तमाम इन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन्हें डिक्लेयर किया हुआ है सारा। और फॉर्म जो ये काम कर रहे थे वहाँ फर्म में 2005 से, लेकिन के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा था वो बिल्कुल बेबुनियाद कि जी अमरीकी शहरी हैं, उनको पता नहीं है, बड़ा खुफिया रखा गया था। जैसे ऐसा कुछ नहीं। कल ऑडियो लीक्स केस में बुशरा बीबी और नजमुल साकिब की दरख्वास्त की समाअत कर रहे हैं। जो खुफिया इदारों का ऑडियो लीक्स है, उन्हें असल में गर्दन से पकड़ा हुआ बाबर सत्तार ने। इन चारों इदारों ने बाबर सत्तार से इस केस से अलग होने की दरख्वास्तें डाली हुई हैं। और फिर ये मुहिम चलाएगी जो आज मुहिम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जो याद होगा आपको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वैसे भी 6 जजेस का मामला जो था, दबाव पर जो खत लिखा गया था उसमें बाबर सत्तार का नाम भी था। ये बड़ा अहम मामला है। अब जो दूसरा बड़ा अहम मामला अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट का केस है, ये पाकिस्तानी अदालतों वाले केसेस की तरह, बिल्कुल खान के केसेस की तरह वाला मामला बना हुआ है। उसकी मैं तफसील इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि जून का महीना बड़ा अहम है। इससे पाकिस्तान के मामलात जुड़ चुके हैं। इस केस की समाअत जून तक अब मुलतवी हुई है। और सहूलतकार और जो फैसला साज है पाकिस्तान में, जो जानते हैं कि जो कुछ होगा, जो मामला ठीक करने हैं, ख़राब करने हैं, अब जून के बाद ही करेंगे। उसके बाद ये मामला इनके कंट्रोल से बाहर है। जो जितना टाइम है जून तक है। अब स्टैब्लिशमेंट इस वक्त फैसला साज, जजेस भी इवन इस मामले को देख रहे हैं और ये जानते हैं अमेरिका की पोजीशन। आपको मरहूम जनरल हमीद गुल की साबिक़ा ISI के चीफ की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड पर है कि अमेरिका की मर्जी के बगैर पाकिस्तान में कभी आर्मी चीफ भी नहीं लग सकता। मुद्दे मुलाजमत तोसी के मामले पर भी ज़ाहिर है सारे इशारे वहीं से आते हैं। तो अब जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ हो रहा है उसमें वाज़ेह तौर पर बाइडन हुकूमत मुलविस है। चाहे वो अफ़गानिस्तान से जब इनखला के वक्त खान का वो बयान हो कि अफ़गान हुकूमत ने आलमी की ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी, वो पसंद ना आया हो, मिलिट्री बेसिस ना दिए हो, अड्डे ना दिए हो। 3 साल खान की हुकूमत के दौरान बाइडन हुकूमत से तमाम ताल्लुकात मुनक़ता थे, इमदाद ख़त्म थी, कोई मामला नहीं था। फिर बाइडन हुकूमत के भेजे हुए जो CIA के एहलकार थे, वज़ीर ख़ारिजा थे, उसे इमरान खान के मिलने से इनकार भी करता रहा। फिर साइफ़र का मामला आया जिसमें डोनाल्ड लू की भेजे हुए साइफ़र से खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक हुई। वो सारे मामलात हैं, आप देखें सारे ताने बाने जुड़े अमरीका से। अब उसके बाद फिर पाकिस्तान में 2 साल के अंदर जितनी वारदात हुई, अमरीका की खामोशी, गैर कानूनी हुकूमत को अमरीका का अलग वाज़ेह मौक़िफ़ में कि इलेक्शन में धांधली, उसके बावजूद तस्लीम भी करना, और फिर अचानक अमरीका की तरफ से मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियाँ, और अब तहरीक इंसाफ का बयान कि 2 मिलिट्री अड्डे अमरीका को दिए गए। अब इन तमाम हालात को अपने सामने आप रखें, डॉट्स कनेक्ट करें और इस तज्ज़िये को समझने की कोशिश करें। अमरीकी इलेक्शन 5 नवंबर को, खान ने अपनी रिहाई की तारीख दी है सितंबर के महीने में। इस हिसाब से 1 महीना पहले या जून के बजट के बाद हवाओं का रुख आपको हकीकी मानों में बदलता नजर आएगा। और उससे पहले देखें सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अमेरिका का, और उसमें ये जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप का मामला, ख़ासतौर पर अमरीकी पॉलिसी आपको पता है अपने मफादात के हिसाब से ज़्यादा बदलती नहीं है। यूक्रेन, इसराइल, अरब रियासतें, इनके हिसाब से। लेकिन ट्रंप और बाइडन का फ़र्क सबको पता है। बाइडन की जारहाना अंदाज में दुनिया में चाहे फ़ौज भेज कर या CIA के मुदाखलत से रजीम चेंज ऑपरेशन करवाने की एक पूरी तारीख है। लेकिन ट्रंप का मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। वो अपने दौरे इक़्तिदार में अफ़गानिस्तान से इनखला हुआ, शाम इराक से फ़ौजें निकाली गई, दुनिया के साथ मामलात बेहतर हुए। सबसे बढ़कर पाकिस्तान के हवाले से
امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے اور عمران خان کے قریبی تعلق، اس کا وہ دورہ امریکہ میں آپ نے دیکھا مظاہرہ، مسئلہ کشمیر پر ثالثی تک کی آفر بھی ہوئی، پھر جو امریکہ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی. اور امریکہ آپ کو پتہ ہے عمران خان کے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ موقف کو تسلیم بھی کرتا تھا. یہ معاملات اس نہج تک پہنچ چکے کہ خان کی رہائی دیکھیں یا تو عوامی احتجاج یا عدالتی نظام یا بیرونی دباؤ. اب جو عرب ریاستیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہیں ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، لیکن امریکہ کے حالات بدلتے ساتھ ہی ان کی بھی آپ کو سوچ اور ذہن میں تبدیلی نظر آئے گی، اور ماضی میں ہو چکا ہے، یہ بارہا ہو چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت، اس میں آپ کو پتہ ہے 22 لاکھ پاکستانی امریکہ میں جو لابنگ بھی کر رہے ہیں، خان کے لیے ایڈوکیسی بھی کر رہے ہیں. اب ان کا جھکاؤ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندوں کی طرف بھی ہے، جس میں بڑا مسئلہ اس وقت فلسطین کا. کل آپ دیکھیں 2600 لوگوں کا وہاں بہت بڑا ڈنر تھا، اس میں فلسطین کے حق میں جو مظاہرے ہوئے، وہاں جو لوگ اکٹھے ہوئے، مسلمان ووٹر ہیں، سیاہ فام امریکی ہیں، اور بڑی آبادی میں امریکی جو گورے ہیں وہ بھی ہیں. اب بائیڈن غیر مقبول ہے. الیکشن جیتنے کے بعد اس وقت جو دونوں کے درمیان 3% کا فرق ہے، ڈونلڈ ٹرمپ واضح انداز میں لیڈ کر رہا ہے. اس صورتحال کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ کا وہ کیس، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے تمام جو اس کے کیسز ہیں، 2020 کے الیکشن کے کیس خاص طور پر، جس میں اس نے استثناء مانگا ہوا، اس کے وکلاء کہہ رہے ہیں کہ استثناء نہ ملا تو پھر تمام ماضی کے صدور کے خلاف ایک بڑا پنڈورا باکس کھلے گا، اور پھر آنے والا صدر کبھی بھی کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر پائے گا جو امریکی صدر ہونے کے ناطے انہیں کرنے پڑتے ہیں. اس وقت ججز وہاں پر تقسیم ہے. کچھ یہ سمجھ رہے ہیں قانون کے مطابق فیصلہ دینا چاہیے چاہے نتیجہ کچھ بھی نکلے. کچھ یہ سوچ رہے ہیں اگر یہ فیصلہ دیا تو پھر یہ معاملہ تمام صدور کا مطلب ایک بڑا جمہوری ڈیڈ لاک پڑ جائے گا. اگر یہ ٹرمپ کے حق میں فیصلہ آیا تو صدارت کا وہ مضبوط امیدوار ہے. اور تیسرا یہ کام یہ بھی کر سکتے ہیں، معاملہ دوبارہ تانیہ چتکان اسی جج کے پاس جو ان کی عامر فاروق ہے اس کے پاس بھیج دیں، جس طرح عمران خان کے فیصلے میں عامر فاروق کو ابو الاسناد کے پاس بھیجتا تھا، ریمانڈ کر دیتا تھا. تو ٹرمپ کا کیس بھی ٹائم بڑا لمبا ہے، انتخابی مہم متاثر ہوگی، امریکی قانون سے متصادم ہے، بہت سی چیزیں. اب یہ آپ کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ وہاں کے معاملات کا براہ راست امپیکٹ پاکستان پہ پڑے گا. یہ بات آپ یاد رکھیں اور کہیں لکھ کے رکھ لیں. اس کیس کا فیصلہ جون کے مہینے تک جا سکتا ہے، اور اب یہ پہلے ہی ڈیلے ہو چکا ہے. جتنا ڈیلے ہوگا اتنا ڈونلڈ ٹرمپ کو تو فائدہ ہی ہو رہا ہے. لیکن 3 مہینے کے بعد اس کا الیکشن ہے، اور عدالتیں جو ہے وہ جیتے ہوئے امیدوار کو نیل اگر کر دیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، تو پھر وہاں نارکی اور فساد جو اس وقت ہماری صورتحال ہے. تو میری ذاتی رائے ہے کہ جو ایکسپرٹس کی بھی، بلکہ جو میں جتنی رائے پڑھی ہیں آپ دیکھیں کہ عدالتیں پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو 9-0 سے ریلیف دے چکی ہیں. بظاہر لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ریلیف ملے گا اور پھر پاکستان میں یہ معاملات سیدھے ہوتے نظر آئیں گے، کیونکہ یہ لوگ صرف پیچھے ہٹ جائیں، نیوٹرل ہو جائے امریکہ، تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اس کا دیکھیں اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہر سازش ہے عمران خان کو گرانے کی، وہ الٹا ان کی اپنی بدنامی کا باعث بن رہی ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. عمران خان کے جتنے بھی مخالف ہیں، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، میڈیا ہے، عرب ریاستیں ہیں، جو بھی ان کے مخالفت میں عمران خان کے آیا وہ عوام نے اسے بری طرح دھتکار دیا. اب یہ جو مذاکرات کا میں ذکر کروں، کل آپ نے شہریار افریدی کے ساتھ بڑا تفصیل سے آج صبح بلکہ انٹرویو دیکھا ہوگا. مذاکرات کا راستہ بند نہیں ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں. جمہوری معاملات ہوں، جنگی معاملات بھی ہوں، وہ بات چیت سے ہی حل ہوتے ہیں. اب اس میں بقا کا مسئلہ آتا ہے، فیس سیونگ کا مسئلہ آتا ہے، جب مخالف کو برابری کی سطح پر تسلیم کریں یا پھر فرار کا راستہ. اب تحریک انصاف چونکہ تمام مشکلات گزار چکی ہے 9 مئی سے پہلے ہی، تو 9 مئی تو بہانہ تھا. حکومت جب خان کی گر گئی تو خان کو مذاکرات کی اس وقت بھی آفر ہوئی سرنڈر کرنے کی. جنرل باجوہ نے بارہا کہا، خان نے کہا کوئی غیر قانونی ڈیل، کمپرومائز، سرنڈر نہیں ہوگا. اور یہ پھر سیاسی اور جمہوری جدوجہد جاری رکھی، جس کا نتیجہ 8 فروری کو عوام نے دیا. اب آپ دیکھ لیں، تحریک انصاف کو اپنی بقا کی جنگ تو لڑنی ہے، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اپنی بقا کی جنگ لڑنا لازمی ہے. 8 فروری کو تحریک انصاف اپنی بقا کی جنگ جیت چکی ہے، وہ عوام میں موجود ہے، عوام کی جڑوں میں. مینڈیٹ ان کا چوری ہوا، یہ اب انہیں سمجھ آ گیا. اب ہر سطح پہ اسٹیبلشمنٹ کی بقا خطرے میں ہے. وہ حکومت نہیں چلا سکتے، ان کے سرپرست اعلیٰ بیرونی طاقتیں کمزور ہیں. اب تحریک انصاف فرار نہیں چاہتی، سیاسی جماعت تو فرار ویسے بھی نہیں ہو سکتی، رہنا انہوں نے عوام میں ہے. اگر پیپلز پارٹی فرار نہیں ہو سکتی تو نواز شریف 3 مرتبہ دیکھیں ڈیل کر کے بھاگا، دوبارہ واپس آیا اسی عوام میں. اب نواز شریف ہو، بے نظیر بھٹو ہوں، ان کے مخالفین دیکھ لیں آج کہاں ہیں. تو فرار تو وہ نہیں ہو سکتے سیاسی جماعت والے کبھی بھی، چاہے اکثریت ہو اقلیت ہو. تحریک انصاف کو اب جو عمران خان جیل میں ہیں، ان کے تمام لوگ جیل میں ہیں، الیکشن وہ جیتے ہوئے ہیں. اب اس حالت میں عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھاگنا چاہتے ہیں انہیں راستہ دیں. مثلاً امریکہ افغانستان میں پھنس گیا تھا، 127 ممالک لے کے طاقت استعمال کی، 20 سال $1 کھرب لگائے، 2 کھرب تباہی کا کھیل کھیلا، لیکن پھر وقت ہے کہ فرار کا راستہ تھا. قطر نے انہیں فراہم کیا، دروازہ کھلا چھوڑا، ان کے وہاں مذاکرات ہوئے، وہ پھر وہاں سے بھاگ گئے. اب کوئی کہے جی افغانیوں نے ڈیل کر لی، افغانیوں نے مذاکرات کر لی، افغانی پیچھے ہٹ گئے، تو غلط بات ہے. انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑیں. اب یہ تحریک انصاف کو بھی یہ چاہیے کہ انہیں فرار کا راستہ دیں. یہ غلط اسٹریٹجی نہیں ہے.
آپ دیکھ لیں ویسے بھی کچھ لوگوں نے سرکاری عہدوں سے تو ویسے ہی فارغ ہو جانا ہے. باجوہ صاحب آپ کے سامنے بہت بڑی مثال ہے. گمنامی میں اب وہ قرآن پاک کی قسمیں اٹھا رہے ہیں, والدہ کی قبر کی قسمیں اٹھا رہے ہیں, وہ اسی طرح فرار ہوئے. تو مستقبل میں بھی آپ کو یہی نظر آئے گا, لیکن آپ انہیں فرار ہونے کا راستہ دیں. یہ اسی طرح آپ کے گھر میں کوئی جانور گھس آئے, بڑا جانور, تو آپ اسے گھر کے اندر قید تھوڑی کریں گے. آپ اپنے گھر کے دروازے کھلے چھوڑیں کہ وہ نکلے وہاں سے, آپ خود تو گھر چھوڑ کے نہیں جائیں گے. تحریک انصاف وہی کر رہی ہے. اب اس کی تکلیف چونکہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو ہوگی, وہ بینیفیشری ہیں, انہیں پتہ ہے اگر ان کا معاملہ سیٹل ہو گیا تو ان کی سجی سجائی دکان تباہ و برباد ہو جائے گی جو زبردستی کھڑی کی گئی ہے. اس لیے اب شرائط کو تسلیم کرنا سب سے اہم معاملہ, اور اس میں بھی 2 شرائط پہ معاملہ پھنسا ہوا ہے. ایک شرط تو انہوں نے خان کی تسلیم کر لی ہے. آپ کو یاد ہوگا خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا, خان نے نام لگائے, باقاعدہ FIR کروانا چاہتے تھے. اس میں جو لوگ ملوث تھے اب ان کے خلاف عمران خان کی یہ بات تسلیم ہوئی, ان کی اب آگے عہدوں میں کانٹریکٹس میں ان کی توسیع نہیں ہو رہی, انہیں نکالنے کی بھی بات ہو رہی ہے. کیا یہ مذاکرات کی طرف پہلا قدم ہے؟ اس کی میں مزید تفصیلات لینے کی کوشش کر رہا ہوں, ابھی مکمل آپ کو بتا نہیں سکتا, لیکن یہ پہلا قدم میرے خیال میں خان کو بتانے کے لیے کہ برف پگھل رہی ہے, یہ بڑا اچھا شگون ہوگا. دوسرا, ابھی PTI کی واپسی, جو لوگوں کی واپسی, فواد چودھری جیسے خان کے ساتھ ملاقات کا معاملہ ہے. اب فواد چودھری اور جو ان سمیت تحریک انصاف کے لوگ پارٹی چھوڑ کے گئے یا جن سے زبردستی پارٹی چھڑوائی, یہ کمزور تھے, یہ مانتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں کہ ہم مجبور تھے, ہم حالات کا سامنا نہیں کر سکے, چاہے زبردستی چھڑائی یا جو بھی حالات بنے. اس کا نقصان تحریک انصاف کو ہوا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جو نقصان تحریک انصاف کو اس وقت ہو رہا ہے, دیکھیں 8 فروری کو تحریک انصاف کا ایک نیا جنم ہوا. یہ دوبارہ ایک دھڑلے سے پاکستان کی تاریخ میں معجزہ ہوا, بلکہ انتخابی تاریخ میں دیکھ لیں کہیں بھی. اب تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو چکا وہ ہم جانتے ہیں, لیکن جس طرح عوام کھڑی ہوئی اس نئے جنم کے بعد, اب جن لوگوں نے خاموشی سے نقصان پہنچا رہے ہیں, جو لیڈرشپ کی خاموشی ہے, جو لوگ الگ نہیں ہوئے, پارٹی کے اندر ہی رہ کے اپنی خاموشی, بزدلی, کھال بچانا, مذاکرات, معاملات جو کہہ لیں آپ, یہ وہ نقصان ہے جو فواد چودھری اور یہ باقی چھوڑ کے جانے والے بھی نہیں پہنچا سکے. یقین کریں, جن لوگوں نے دباؤ برداشت نہیں کیا وہ آگے ٹھیک ہے, لیکن جن کے اوپر دباؤ ہے وہ مختلف طرح کا. اب یہ حامد خان جیسے لوگ ہیں, ان کی وجہ سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. فواد چودھری یا یہ لوگ چھوڑ کے گئے 9 مئی سے پہلے بھی, ان کا تو رویہ یہی تھا. انہیں آپ غدار کہہ لیں, جو مرضی بزدل کہہ لیں, لیکن جو موجودہ لوگ ہیں انہیں کیا کہیں گے, اس کا فیصلہ آپ کر لیں. آپ کے سامنے 2 سال میں ان لوگوں نے کیا ایسی ایفرٹ کی ہے کہ جسے بندہ سراہ سکتا ہے, کچھ کہہ سکتا ہے. تو تحریک انصاف کو یا تو اپنی اثر نو پارٹی دوبارہ صفحے درست کرنی پڑیں گی, گراس روٹ لیول پہ دوبارہ پارٹی کی اثر نو اس کی تشکیل کرنی پڑے گی, جو اس کا اصل چہرہ ہے اسے سامنے لانا پڑے گا. ان لوگوں کو نہیں, جیسے ابھی پنجاب میں چودھری اصغر علی گجر کو صدر بنایا, وہ ایک ٹاؤن نہیں سنبھال سکا, یاسمین راشد نے نکالا, اب وہ 10 ٹاؤن کا صدر اسے بنا دیا. یہ احتجاج کے معاملے میں دیکھ لیں وہ کیا کرتے رہے اپنے حالات میں. ابھی وہ لکھ کے ایفیڈیوٹ بھی آیا اور اسی طرح سے چھوڑ بھی دیا گیا. اور پنجاب میں اب جو قیادت ہے وہ سامنے موجود نہیں ہے, احتجاج میں لوگ آتے نہیں, ان کی خاموشی کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. حالانکہ کم از کم ان میں دیکھیں جو لوگ احتجاج میں آتے تو انہیں کو ہی عہدے دے دیا جاتا. بہرحال جو شخص بھی تحریک انصاف کی رہائی, مینڈیٹ کی واپسی یا تحریک انصاف کے کیسز پر بات نہیں کرتا, چاہے وہ پارٹی چھوڑ کر گیا ہو یا آج خاموش, میں فرق کوئی نہیں ہے. تو بہت سے لوگ جو پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں وہ آج اپنے حلقوں میں بھی نہیں جا سکتے, 500 ورکر بھی نہیں نکال سکتے. تو ایسے لوگوں کو بھی ضرورت نہیں ہے پارٹی کو. اثر نو تشکیل ہے, جیسے سندھ میں ابھی ٹرین مارچ تحریک انصاف نے شروع کیا ہے, سکھر سے کراچی تک. حلیم عادل شیخ ہیں, شعیب شاہین ہے, چیف آرگنائزر ہیں, وہ 15 اسٹیشنز پر عوام کو متحرک کر رہے ہیں. یہ وہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے. یہاں ایک متھ بنا ہوا ہے کہ PTI ہے ہی نہیں, پیپلز پارٹی کے گڑھ میں کہ جی تحریک انصاف ختم ہو چکے, لیکن یہاں فارم 47 پر چوری کی حکومت جو بنائی گئی, اب سندھ میں اتنی بڑی تعداد میں تحریک انصاف جو نظر آ رہی ہے. اب شعیب شاہین اگر وہاں پہ تنظیمیں نو کر کے لوگوں کو لاتے ہیں, متحرک کرتے ہیں, تو گراس روٹ لیول سے یہ اصل میں پارٹی کو اٹھانے کے لیے بڑا آگے اگلے دنوں میں فائدہ ہوگا. اگلا معاملہ جو سوشل میڈیا پر پابندی کا, اس میں بھی اشر باجوہ صاحب نے کل یوٹیوب کے اعداد و شمار پیش کیے, سیاسی تجزیے, خبریں دی, اینکرز اور چینلز کے جو یوٹیوب پر 30 کروڑ ویوز مارچ میں, اس میں آپ کا بھائی بھی شامل ہے آپ کی محبت سے, اور سب سے زیادہ کانٹینٹ مارچ کے مہینے میں میرا تھا. تحریک انصاف کے بیانیے کو جس طرح میڈیا میں بند کیا گیا, میں نے پوری کوشش کی انہیں موقع دیا جائے. ہم لوگوں نے بڑی عوام تک ان کا بیانیہ پہنچا, ان کا حق تھا. کسی بھی سیاسی جماعت پر اس طرح کی پابندی لگے گی تو ضرور ان کی مدد کی جائے گی. حکومت کا روکنا بھی ویسے بنتا ہے. دیکھیں انہوں نے تو ویسے ہی تباہی مچائی ہے, اربوں روپیہ لگایا ہوا میڈیا چینلز پر, تو وہ تو روکیں گے سوشل میڈیا کو. اب ان کے مشہور و معروف صحافی بیچارے بیٹھ گئے ہیں سارے. اب سوشل میڈیا ہو, انٹرنیٹ پر پابندی ہو, فائر وال ہو, حالانکہ یہ نظام فلاپ ہو چکا ہے. چین نے, عرب ریاستوں نے کیا, شمالی کوریا نے بھی بنایا ٹریفک کنٹرول کرنے کی, لیکن چین وغیرہ کے پاس تو نیشنل پرووائڈر کے متبادل انٹرنیٹ ایک نظام موجود ہے. پاکستان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا ان کے مطلب کیا ہے ان کے پاس؟ اب روس چین تو کر سکتے ہیں,
یہاں تو لوگ وی پی این لگا کے اس کو توڑ چین میں نکال سکتے ہیں، تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ واٹس ایپ اب نئی سہولت بھی دے رہے ہیں، بغیر انٹرنیٹ کے واٹس ایپ چلنے دیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا ایپس کی جو کمپنی ہے وہ بھی انٹرنیٹ کے بغیر کم ایم بی پہ چلنے کے لیے وہ دے رہی ہیں، اور سب سے بڑھ کر عوام تو جگاڑ آپ کو پتہ ہے ماسٹر ہے۔ اور پھر ان کے اپنے بھی یاد رکھیں، بچے جو امریکہ برطانیہ میں پڑھتے ہیں وہ بھی ممی ڈیڈی سے کیسے باتیں کریں گے، تو ان کے مسائل بھی بڑھیں گے، صرف عوام کے نہیں بڑھیں گے۔ مشکلات ہوں گی، پھر سب کے لیے ہوں گی۔ فائر وال اس کا حل نہیں ہے، اور روکنا حل نہیں ہوتا کسی چیز کو، اس کے ساتھ اس کو نکلنے کا راستہ دیں۔ تو انشاءاللہ اس کا بھی سارا معاملہ جو آپ کے سامنے 1-2 دنوں میں آئے گا، اور اگلی جو مزید خبریں ہیں وہ اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔